बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दो मामलात हैं। एक मामला ज़ाहिर है कि मलक रियाज साहब वाला है, और पिछले जब हमारी जो मुलाकात थी उसमें हमने आपस में ये डिस्कस किया था कि ये मलक रियाज साहब के साथ कोई स्पेशल ट्रीटमेंट, या मलक रियाज साहब, वैसे तो मलक रियाज साहब और इमरान खान साहब का गठजोड़ जो था वो था जिसकी वजह से इमरान खान साहब और इब्तदाई तौर के ऊपर जो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब हैं उनके दरमियान वो खटाई वाले मामलात शुरू हुए थे, क्योंकि मलक रियाज साहब एक अलहदा से प्रॉपर्टी आइकॉन है, पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे बड़ा एक प्राइवेट हाउसिंग प्रोजेक्ट जो था वो चला रहे थे, और अब वो दुबई चला रहे हैं। आपके नॉलेज में है ये वाली बातें। दूसरी तरफ जो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब थे, उनके जो समधी थे साबर मिठू साहब, वो बहुत बड़े प्रॉपर्टी डीलर थे पाकिस्तान में, और उनके जो मफादात थे प्रॉपर्टी से मुतल्लिक वो ज़ाहिर है कि मलक रियाज साहब के ख़िलाफ़ थे, या उनके आपस में बनती नहीं थी। कारोबारी जो चश्मक होती है, रकाबत होती है। वैसे तो मैच ही कोई नहीं बनता, एक रियल एस्टेट डेवलपर हैं और एक प्रॉपर्टी डीलर हैं, और लेकिन ये पहला फड्डा इनका ये हुआ था। वैसे तो अगर आपको याद हो, जो इस्लामाबाद वाला या पिंडी वाला DHA है, वो अपना जो नया वाला है वो मलक रियाज साहब ने सारे का सारा बनाया था, और उसके डेवलपर वही थे। और इसी तरह यानी कह लें कि जो मुल्तान में बनने जा रहा था, बल्कि फैसलाबाद में अनाउंस हुआ था, फिर वो वापस हो गया था मामला ज़मीन लेने का, तो वहाँ पर भी जो साबर मिठू साहब थे ये पेश थे। तो साबर मिठू साहब और जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, और दूसरी तरफ जो एक बन गया था ट्राइका आप कह लें या जो भी कह लें, वो इमरान खान साहब, मलक रियाज साहब और जनरल फैज़ हमीद साहब। जनरल फैज़ हमीद साहब के ऊपर जो मंसूर अली खान साहब की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक जो मामला है वो ये है कि दीगर इल्ज़ामात में एक इल्ज़ाम मलक रियाज साहब के साथ भी उनकी जो मामला थे कारोबारी, या कि मलक रियाज साहब ने उनको जो ज़ाती फ़वाइद पहुँचाए, वो भी उनके ख़िलाफ़ जो है वो इंक्वायरी चल रही है, बल्कि फील्ड कोर्ट मार्शल जनरल हो रहा है उनका। तो यहाँ से ये रकाबत शुरू हुई थी। फिर जो चलती इमरान खान साहब की और जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के दरमियान फिर वो जो बहुत खलीज बढ़ गई थी, जिसमें फिर वो नया DGA सईद दीगर दूसरे तीसरे मामला थे। उसके पीछे वजह यही बताई जाती है कि काम यहाँ से शुरू हुआ था। पहला फैसलाबाद, दूसरा रूडा में भी मलक रियाज साहब जो थे वो दरपर्दा थे, और फिर मलक रियाज साहब को इन रखने के लिए जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के साथ ही फटा, और अलीम खान साहब अपने जो बड़े करीबी साथी थे उनकी भी गिरफ्तारी या उनको भी साइड लाइन किया गया, क्योंकि उनका भी बहुत बड़ा स्टेक था। वो भी पाकिस्तान के बहुत बड़े रियल स्टेट डेवलपर हैं, यूँ कह लें। वो पार्क व्यू सोसाइटी उनकी है। तो इमरान खान साहब ने अपना जो कारोबारी, अपना जो, क्योंकि इमरान खान साहब अगर आपको याद हो तो जो रूडा को जिस तरह उन्होंने अप्रिशिएट किया, जिस तरह वो पीछे चढ़ के वहाँ पर जाके मीडिया से खिताब करते थे कि रूडा के पीछे वो दिन रात लगे हुए थे, कि बहुत लंबी चौड़ी दिहाड़ी थी उनकी। तो ये जब अब चूँकि इस तरह के मामलात में बड़े बड़े मगरमच्छ होते हैं और वो सिस्टम का पार्ट होते हैं, तो लिहाजा बहुत सी बातें दबी रह जाती हैं, खुल के सामने नहीं आती। जिस तरह वुटन क्रिकेट क्लब वाला मामला, या फॉरेन फंडिंग केस जो था शौकत खानम का या इमरान खान साहब का या PTI का, वो फैसला क्यों नहीं आ सका? वो इसलिए नहीं आ सका, या वो जिस तरह इंसाफ होना चाहिए था उस तरह इंसाफ क्यों नहीं हो सका? इसलिए नहीं हो सका कि उसमें अरब शहजादे शामिल थे, उनका पैसा था, डोनेशन उनकी थी। वुटन क्रिकेट क्लब वाला जो मामला था वो डोनेशन वहाँ से भी आई थी। तो ये चीज़ें, और फिर इंफॉर्मेशन भी रोक ली जाती है। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आपके सामने, हमारे सामने नहीं आ पाती। तो बुनियादी तौर के ऊपर इमरान खान साहब के माली मफादात का जो पैरा था, जो उनके माली मफादात जुड़े हुए थे, वो मलक रियाज साहब के साथ जुड़े हुए थे, और इतने जुड़े हुए थे कि उन्होंने अपने आप को लाने वाले यानी कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के साथ भी फड्डा मलक रियाज साहब की वजह से डाला। ये ऐवी बातें ही हैं कि जी कि वो ISI, वो तो बाद की बातें हैं। वो तो फिर
یہ جس کو کہتے ہیں نا دو آتشا ہو جاتا ہے کام. یعنی مخاصمت کی ابتدا جو بڑی ڈیپ ان سائٹ تھی وہ مالی مفادات تھے, اور وہ مالی مفادات ملک ریاض کے ساتھ جڑے ہوئے تھے, اور عمران خان صاحب کا جو پارٹنرشپ تھی وہ ان کے ساتھ تھی, اور شہزاد اکبر صاحب یہ کھیل کھیلنے والوں میں, یا یوں کہہ لیں کہ یہ پارٹنرشپ کو دو آتشا کرنے والے یا اس کو بڑھاوا دینے والے وہ بنیادی رکن وہ تھے. تو مدعا جو ہے وہ یہ ہے کہ ملک ریاض صاحب کے ساتھ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے معاملات کیا طے پا چکے ہیں, کیا پاکستان کی, کیونکہ ملک ریاض صاحب پاکستان کے سسٹم کے اندر وہ پاور بروکر ہیں بیسیکلی. یہ سوال تھا, اس سوال کی تلاش میں تھوڑا سا بھٹکا ہوں اور میں پہنچا ہوں, اور جواب مجھ کو مل چکا ہے, تو وہ میں آپ کے ساتھ مزید شیئر کرتا ہوں. دوسری بات جو آج کی اہم خبر ہے وہ فوجی عدالتیں ہیں. فوجی عدالتوں کا کیس جو ہے وہ آج آئینی بینچ کے روبرو زیر سماعت تھا, اور اس میں بڑے اہم سوالات جو تھے وہ عدالت نے پوچھے. وزارت دفاع کے جو وکیل ہیں خواجہ حارث صاحب, انہوں نے اپنے تئیں جواب دینے کی کوشش کی, ان کے دلائل جاری ہیں, اور جو عدالت ہے عدالت نے کل تک اس کی سماعت ملتوی کر دی ہے. نظر یہ آ رہا ہے کہ جو آپ یوں کہہ لیں کہ فوجی ریمارکس سے یہ لگ رہا ہے کہ فوجی عدالتوں کی فیور میں ہو سکتا ہے کہ فیصلہ نہ آئے. فوجی عدالتیں سے مراد یہ ہے, ایسا نہیں کہ فوجی عدالتیں ختم ہو جائیں گی, بلکہ معاملہ یہ ہے کہ فوجی عدالتوں میں سویلینز کا ٹرائل کیا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. یہ وہ والا مدعا ہے جس کے اوپر عدالت کے سوالات ہیں. آرمی ایکٹ میں ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں. عدالت کا یہ کہنا تھا, جسٹس مندوخیل, جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ کا بڑا زبردست اور دلچسپ سوال تھا کہ اگر کوئی فوجی افسر آئین کا انحراف کرتا ہے, آئین کی خلاف ورزی کرتا ہے, آئین کو معزول کرتا ہے یا آئین کو سبوتاژ کرتا ہے, تو اس کی سزا جو ہے وہ کیا لکھی گئی ہے اس میں آرمی ایکٹ میں, تو یعنی معطل کرتا ہے, سادہ الفاظ میں پوچھا تھا. تو جو خواجہ حارث صاحب ہیں انہوں نے اس کا جواب دیا کہ یہ فوجی ایکٹ میں تو نہیں لکھا ہوا, آرمی ایکٹ میں البتہ آئین کے آرٹیکل 6 میں لکھا ہوا ہے, اور آئین کے آرٹیکل 6 کو فوقیت حاصل ہے, اور آئین کا آرٹیکل 6 ایسا آرٹیکل ہے کہ اگر آئین معطل بھی ہو جائے تو آرٹیکل 6 معطل نہیں ہوتا, اور آئین کا آرٹیکل 6 وہ آرٹیکل ہے آئین کا کہ جس کا اطلاق ماضی سے ہوتا ہے. تو یعنی یہ ایک زندہ و جاوید آرٹیکل ہے کہ اگر کوئی آئین کو مفلوج بھی کر دے, معزول بھی کر دے, آئین کو معطل بھی کر دے, بندوق کے زور پہ کر دے, جیسے مرضی کر دے, آئین کا آرٹیکل 6 زندہ رہتا ہے. تو یہ جناب آج کی ٹوٹل سماعت تھی, اور اس سماعت میں بڑے موٹے موٹے سوال ہوئے کہ آئین تو جو ہے وہ ٹریبونلز کو بھی اجازت دیتا ہے, تو کیا, تو سوال عدالت کا یہ کہنا تھا کہ معاملہ صرف اتنا ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ موڈیلٹیز وہ دیکھنی ہے ہم نے کہ کون سا کیس کس کے پاس جا سکتا ہے. ہم یعنی کہ عدالت کہہ رہی تھی کہ ہمارا صرف مقصد یہ ہے کہ ہم جان سکیں کہ یہ کس طرح طے ہوگا کہ ایک ہی واقعے کے دو ملزمان کا مقدمہ ایک کا فوجی عدالت میں جائے اور دوسرے کا دوسری عدالت میں جائے, عام عدالت میں جائے. اور پھر ایک سوال یہ بھی تھا کہ فیصلہ سنے کوئی, یعنی کیس سنے کوئی, اور فیصلہ جو ہے وہ جج کی بجائے کوئی اور لکھے, تو یہ کیا جو ہے وہ سائنس ہے. یہ عدالت جو تھی وہ سمجھنے سے قاصر تھی. تو ظاہر ہے کہ عدالت جو ہے وہ سوال ایسا نہیں کہ اس کو سمجھ نہیں ہوتی, وہ چیزوں کو نکھارنے کے لیے اور چیزوں کو آسان کرنے کے لیے, تاکہ فیصلہ دیتے وقت جو ہے وہ کوئی نقطہ جو ہے وہ اس طرح کا نہ رہ جائے کہ جس کے اوپر کسی کا فیڈ بیک نہ ہو. اس طرح کے سیکیورٹیز جو ہوتی ہیں وہ اس لیے ہوتی ہیں. امریکہ میں بھی اور پاکستان میں بھی یہ مختلف فورمز کے اوپر یہ طریقہ کار رائج ہے, جس کو کہتے ہیں گلٹی کنوکشن سنٹینس. یعنی عدالت جو ہے وہ کیس سننے کے بعد, فوجی عدالت کی میں بات کر رہا ہوں کیونکہ یہ امریکی طرز کے اوپر سسٹم ہے, امریکہ میں بھی ایسے ہی ہے, وہاں کی تو عام عدالتیں اس طرح کی ہیں کہ جج کیس سننے کے بعد جو ہے وہ بندے کو اگر اس نے گلٹی قرار دینا ہے کہ نہیں دینا, یعنی کہ قصوروار, کہ میں نے مقدمہ سنا ہے, پورے کیس جو حقائق ہیں وہ دیکھے ہیں, ملزم قصوروار ہے, گلٹی ہے,
اب کنوکٹ کہ اس کی سزا بنتی ہے، یہ سزاوار ہے، مجرم ہے، اب اس کو سزا کیسے دینی ہے، تو وہ پورا کیس جو ہے وہ جج صاحب گلٹی قرار دے کے اور کنوکٹ قرار دے کے وہ متعلقہ جو فورم ہوتا ہے اس کو بھیج دیتے ہیں جیک برانچ کو، اور جیک برانچ جو ہے کہ اس کے اوپر اس کو سزا کیا دینی ہے، گلٹی ہے، کنوکٹ کر دیا گیا ہے، عدالت نے قصوروار ٹھہرا کے اس کو مجرم بھی قرار دے دیا ہے کہ اس کے ہاتھوں جرم سرزد ہوا اور یہ سزاوار ہے، سزا کا حقدار ہے، سزا کیا دینی ہے، تو وہ جو جیک برانچ ہے وہ متعلقہ قوانین کو دیکھ کے پھر وہ اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں اور پھر وہ عدالت فیصلہ سنا دیتی ہے. یہ ہے چھوٹی سی اس میں ہچ تھی. بہرحال یہ اپنی جگہ کے اوپر، اور کل اس کی مزید سماعت ہوگی اور میرا خیال ہے کہ جو یہ ہفتہ سٹارٹ ہے اس میں یہ فیصلہ آنے کا امکان ہے. دیکھیں کیا فیصلہ آتا ہے. جو بھی فیصلہ ہوگا ظاہر ہے کہ وہ سپریم کورٹ کا آئینی بینچ ہے، وہ فیصلہ جو ہے وہ قابل قبول بھی ہوگا اور اس کے اوپر عمل بھی ہوگا. آگے آ جائیں ملک ریاض صاحب والی بات. ملک ریاض صاحب کہ پچھلے دنوں پاکستان کے نیشنل میڈیا کے اوپر جو ان کا جو دبئی پروجیکٹ ہے وہ آن ہو گیا تھا، اور ملک ریاض صاحب جب سے عمران خان صاحب گرفتار ہیں وہ ملک سے باہر ہیں اور وہ دبئی میں مقیم ہیں، اور وہاں پر بیٹھ کے ان کا ایک ٹویٹ بھی آیا تھا جس کا ہم نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ کیونکہ یہ باتیں چل رہی تھی کہ وہ شاید وعدہ معاف گواہ بن جائیں گے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں، لیکن ان کا ٹویٹ جو ہے وہ ابھی تک پڑا ہوا ہے. وہ میں نے ٹویٹ نکال کے دیکھا، میں ایک بار آپ کی یاد دہانی کے لیے وہ آپ کو پڑھ کے سنا دوں کہ اس میں انہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا تھا، اور ان کا کہنا ہے کہ میری ساری زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ مجھے اپنے اصول پر قائم رہنے کی رہنمائی کی ہے کہ میں کسی بھی معاملے میں سیاسی فریق نہ بنوں. اب 1 سال سے زیادہ عرصے سے مجھ پر سمجھوتا کرنے کے لیے بہت دباؤ ہے، لیکن میں کبھی بھی کسی کو اجازت نہیں دوں گا کہ وہ مجھے سیاسی مقاصد کے لیے پیادہ کے طور پر استعمال کرے. پاکستان میں جدید ترین پروجیکٹس متعارف کروانے پر مجھے اور میرے کاروبار کو ہمیشہ نشانہ بنایا گیا ہے. 1996 سے آج تک ملک کی ترقی میں کردار ادا کرنے کی سزا بھگت رہا ہوں. میں نے ماضی میں اللہ تعالیٰ کی مدد سے اس طرح کے دباؤ کا پوری ہمت اور طاقت کے ساتھ سامنا کیا ہے. آج بھی ذاتی حیثیت میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اوور مائی ڈیڈ باڈی، اپنی بیمار حالت اور پریشانی کے باوجود میں اللہ کی مدد سے اس مصیبت کا سامنا کرنے کے لیے ثابت قدم ہوں. روزانہ مالیاتی کاروباری نقصان برداشت کر رہا ہوں اور پوری طرح دیوار کے ساتھ دھکیل دیا جا رہا ہوں، لیکن کسی دباؤ کے ہتھ کنڈوں کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالوں گا. اللہ تعالیٰ اس مشکل دور میں عزت کے ساتھ میری رہنمائی اور مدد کرے گا اور مجھے سرخرو کرے گا انشاءاللہ. تو یہ ان کا جو ٹویٹ تھا یہ 26 مئی 2024 کا تھا. اور اب جو پچھلے دنوں یہ خبریں آنی شروع ہوئی تھی کہ ملک ریاض صاحب نے یہاں سے اپنے دفاتر بند کر دیے ہیں اور تنخواہیں لیٹ ہیں اور کچھ لوگوں کو فارغ کر دیا گیا ہے. تو میں نے پتہ کروایا تو تنخواہیں ٹائم پہ کے اوپر ہیں. صرف ایک تنخواہ جو یعنی کہ 7 تاریخ کو ملی، ورنہ پہلی کے پہلے ان کے ملازمین کو مل جاتی تھی، تو وہ 7 تاریخ کو ملی. تو اس کو اگر آپ لیٹ کہہ لیں تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن ایک خبر یہ تھی کہ 2 مہینے سے تنخواہیں نہیں ملی بیریا ٹاؤن کے ملازمین کو، اور وہ سڑکوں کے اوپر آ چکے ہیں. یہ وہ اس طرح کا ماحول تھا. تو میرے ایک دوست ہیں وہ بیریا ٹاؤن میں کام کرتے ہیں، اور ان کا یہ کہنا تھا. میں چونکہ پتہ ہے آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ ملک ریاض صاحب کے ساتھ میں نے کام کیا ہوا ہے، ان کے اخبار جناح میں، تو 2005-06 کی بات ہے یہ والی. تو اس لیے میرے وہاں پر کچھ رابطے ہیں. تو مجھے یہ بتایا گیا کہ 7 تاریخ کو ملی تھی، اور اس کے علاوہ اور کوئی لیٹ اس سے زیادہ نہیں ہوا. کچھ لوگ واقعی فارغ کیے گئے تھے، لیکن دسمبر میں یہ جو پچھلا مہینہ گزرا ہے اس میں ان کو واپس بلا لیا گیا یہاں سے. اور پھر اس کے بعد جو جیو ہے اس کے اوپر ملک ریاض صاحب کی خبریں بھی نشر ہونا شروع ہو گئی تھی. اور جیو کے اوپر کل اتفاقاً جو میرا خیال ہے کہ ان کا نام میں اقبال شہزاد صاحب کے پروگرام میں وہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کا جب ذکر کر رہے تھے، تو جہاں پر ملک ریاض صاحب کا نام آتا تھا تو وہاں پر ٹوں یہ بیپ لگ جاتی تھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک ریاض صاحب کے معاملات جو ہیں وہ یعنی لگ رہا تھا کہ شاید پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ طے پا چکے ہیں یا چل رہے ہیں، چیزیں کچھ بہتری کی طرف چل پڑی ہیں. تو میں نے آج بڑی ایک اہم شخصیت ہیں، اس سسٹم کا پارٹ ہیں، ان سے پوچھا کہ کیا ملک ریاض صاحب کے ساتھ معاملات طے ہو چکے ہیں. تو جواب تھا کہ طے کرنے کی ضرورت کیا ہے.
کون طے کرنا چاہتا ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ جی اس طرح کی چیزیں ہیں. انہوں نے کہا جی اس سے پاکستان کی ریاست کا کوئی معاملہ نہیں ہے, قانون بڑا سیدھا ہے, 190 ملین پاؤنڈ کیس ہو یا دیگر معاملات ہوں جہاں پر جس کا جو جرم ہے اس کو قانون کا سامنا کرنا پڑے گا, عدالتوں میں چل رہا ہے. کچھ لوگ مفرور ہیں, کچھ لوگ عدالتوں میں ہیں, کیس چل رہے ہیں, فیصلے آ رہے ہیں. تو اللہ اللہ خیر صلی اللہ, نہ کوئی صلح ہے نہ کوئی معافی ہے, سمپل جواب ہے نو. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جیو جو ہے وہ کیا اتنا دلیر ہے کہ وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ, کیونکہ ملک ریاض صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ میرے اوپر دباؤ ہے, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ ہے جی, کہ سیاسی پیادہ, میں نے پہلے تفصیلاً بتا چکا ہوں کہ سیاسی طور پر کیا تھا کیا نہیں تھا. وہ عمران خان صاحب کے یوں کہہ لیں کہ عمران خان صاحب ان کے اور وہ عمران خان صاحب کے کیا اس کو کہیں گے, یک قالب دو جان, جو بھی آپ اس کو کہنا چاہیں. میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ملک ریاض صاحب کے فیملی اور ان کے بارے میں احکامات پرائم منسٹر آفس سے آتے تھے, اسلام آباد ایئرپورٹ کے اوپر اور دیگر اس طرح کے جہاں پر بھی حکومت کا عمل دخل ہوتا تھا. عمران خان صاحب جو تھے وہ براہ راست اس میں ملوث ہوتے تھے, تو وہ ان کو فیسلٹیٹ کر رہے ہوتے تھے. وجہ تھی مطلب ہاروں سے لے کے ہیروں تک, اور اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی سے لے کے اس وقت کے ڈی جی ایف آئی اے تک جو ہے وہ لوگ شاہد ہیں کہ عمران خان صاحب اور ملک ریاض صاحب کا آپس میں پاگے داڑی تھی. پاگے داڑی سمجھتے ہیں آپ, پارٹنرشپ تھی. پارٹنرشپ یہ نہیں کہ عمران خان صاحب نے ان کا کوئی جو سرمایہ کاری کی ہوئی تھی اس میں بیریا ٹاؤن میں ملک ریاض صاحب کے ساتھ, بلکہ پارٹنرشپ یہ تھی کہ سرکار کو جو لوٹنا ہے, سرکار سے جو فائدے اٹھانے ہیں, میں بطور وزیر اعظم سائن کروں گا, بشرا بی بی جو ہے وہ معاملات کو طے کرے گی, اور بشرا بی بی جو کہے گی وہ ہوگا. آپ نے ملک ریاض صاحب کی بیٹی اور بشرا بی بی کی سہیلی فرا گوگی کی آڈیو سنی ہوئی ہے نا, ان کی نہیں آپس میں آڈیو, یہ آڈیو ہے ملک ریاض صاحب کی اور ان کی بیٹی کی, یہ آڈیو ہے. تو اس میں وہ ذکر ہے بشرا بی بی کا بھی اور فرا گوگی کا بھی. تو پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ عمران خان صاحب نے دھر بنایا ہوا تھا ملک ریاض صاحب کو, اور ملک ریاض صاحب کو پاکستان کے سسٹم کے ساتھ کھیلنا آتا ہے. ملک ریاض صاحب کے کتنے جرنیل اور جج ملازم ہوتے ہیں, اور تازہ ریٹائر ہونے والے جج اور جرنیل ان کے جو ملازم ہوتے ہیں وہ سسٹم کے اندر تک موجود ہوتے ہیں, اور اتنی بھاری تنخواہیں بلا وجہ نہیں دی جاتی. ملک ریاض صاحب پاکستان کی پاور پالیٹکس کے سب سے بڑے بروکر ہیں, اور وہ سسٹم کو سمجھتے ہیں. اس لیے میرا یہ خیال تھا کہ وہ سسٹم کے اندر چونکہ ان کی بہت زیادہ اندر گہری جڑیں ہیں اور مالی مفادات وابستہ ہوتے ہیں لوگوں کے, اور ملک ریاض صاحب ایک کا دو کر کے دیتے ہیں واپس, کہ اگر میرے سائنوں سے, میں کوئی سرکاری افسر ہوں, ملک ریاض صاحب کو یہ اینک مل سکتی ہے, تو ملک ریاض صاحب ایک اینک مجھے بھی دے دیں گے ساتھ میں, یا ایک نہیں دیں گے تو آدھی قیمت کے اوپر ضرور دیں گے. تو یہ ملک ریاض صاحب کو پاکستان جیسی ریاست کے ساتھ ڈیل کرنا آتا ہے. تو ہم تو یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ جیو پہ اوپر جو خبریں چل رہی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے سسٹم کے ساتھ اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی جو ہے وہ سب اچھا ہو گیا ہے. لیکن وہ خبر آ گئی کہ نو. تو جیو والا جو سوال ہے, جس طرح میں نے پہلے کہا کہ وہ کیوں, سر جیو کے مالکان کے ساتھ ملک ریاض صاحب نے بڑی وفا نبھائی ہوئی ہے. جن دنوں پاکستان کی فوج پاکستان کے سب سے بڑے میڈیا نیوز چینل کو بند کرنا چاہ رہی تھی, اور کیا بھی, گلا گھونٹا, اس کی نشریات روکی گئیں, اور جیو کو لالے پڑے ہوئے تھے, تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں تھے, تو تنخواہیں ملک ریاض صاحب پے کیا کرتے تھے. اور ملک ریاض صاحب اور جو میر شکیل الرحمان صاحب ہیں, ان کے درمیان جو ہے وہ بڑی محبت ہے, بڑی دوستی ہے. تو یہ دوستی کا حق پہلے ملک ریاض صاحب نے ادا کیا تھا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا خطرہ مول لے کے, اور اب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا خطرہ مول لے کے جیو ملک ریاض صاحب کے ساتھ اپنی دوستی کا حق ادا کر رہے ہیں. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.